बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनु दाइम अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअह व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वजअलना मिन अंसारिहि व अवानिहि व अत्बाइ व शियअतिहि वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। मिनहाजुस सालिहीन इंशाअल्लाह बिअौनिल्लाह बिहक़्क़ि अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम इंशाअल्लाह उसको आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल ये हिम्मत और हौसला दे कि इंशाअल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकें, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मिनहाजुस सालिहीन जो दर हकीकत अरबी में रिसाला अमलिया है, जिसको सबसे पहले सैयद मोहसिनुल हकीम ने रिसाला लिखा था और उसके बाद आगा खोई और बहुत सारे आगा खोई के तकरीबन जितने भी शागिर्द हैं उन सब ने मिनहाजुस सालिहीन को फॉलो किया और अपने मसाइल को उसमें तौज़ील मसाइल की तरह तहरीर फरमाया और इसमें तौज़ील मसाइल की निस्बतन थोड़े ज़्यादा मसाइल होंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल होंगी और इससे ज़्यादा जो डिटेल आम तौर पर जो अरबी में किताब है वो उर्वतुल वुस्क़ा है। उर्वतुल वुस्क़ा कि वो सैयद कासिम तबातबाई की और उस पर भी इन फ़ुक़हा के हाशिए और तारीख़ें हैं। हाशिए और तारीख़ का यानी जो फुट नोट होता है, जो उनसे इख्तिलाफ़ है उसको बयान किया जाता है। तो अब चूँकि वो उर्वतुल वुस्क़ा निस्बतन उसमें मसाइल ज़्यादा उसको फॉलो किया गया और ज़्यादा उसको बयान किया गया, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल अगर कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम मसलन उर्वतुल वुस्क़ा के मसले में भी अगर कोई ऐसा हमें अहम मसला मिला तो मुमकिन हम यहाँ पर उसको इसी के साथ मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम मिनहाजुस सालिहीन, अगरचे जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मिनहाजुस सालिहीन बहुत सारे उलमाओं की मिनहाजुस सालिहीन हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो आगे खोई और आगे सीस्तानी इनकी मिनहाजुस सालिहीन को हम फॉलो करेंगे। अगर कोई अपने ओन अगर करना चाहें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अरबी में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी इंशाल्लाह। बहरहाल हमारा जो फोकस होगा वो मसाइल फ़िक़्ह पर रहेगा। हमारी जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे लिए अहम है, वो मसला फ़िक़्ह है। अरबी हमारे लिए अहम नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि मसाइल फ़िक़्ह को समझेंगे और आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा, जैसा आमतौर पर मेरा एक तरीक़ेकार रहता है फ़िक़्ह में, कि कुछ क़वानीन, कुछ रूल्स आपकी खिदमत में बयान करूँगा ताकि उससे मसला समझने में और मसला इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा इंसान ईजी रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मसला जो है वो, अच्छा यहाँ पर ये भी आपकी खिदमत में एक बात बयान कर दूँ कि अब
گفتگو کوشش تو یہی کریں گے کہ عبارت کی حد تک ہی رہیں، اور ممکن ہے تقلید نسبتاً تھوڑی سی ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے، تقلید کا چیپٹر باقی چیپٹر کی کمپیریٹیولی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو انشاءاللہ جو وہ بھاگ نہ جائیے گا تقلید کو سننے کے بعد۔ تقلید کے بعد جو وضو اور پانی کے احکام وغیرہ وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا۔ تقلید کا چیپٹر جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور کام کی چیزیں ہیں، اگرچہ یہ بھی ہم یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بھی جو کام کے مسائل ہیں اس کو ہم بیان کریں، اور اگر بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو کام کا نہیں ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ہمارا لیول اگر بڑھ جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا میں لیول کنٹرول کروں، نیچے لے کر آؤں، تو یہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اسپیشلی پہلے جو اصل میزبان لوگ ہیں وہ لوگ، اور بعد میں جو باقی افراد ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، لیکن گروپ میں کوشش کریں کہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہ رکھیں۔ جس کو بھی اگر کوئی ایسا لگے تو وہ فیڈ بیک دینا چاہے تو وہ مجھے فیڈ بیک دے کہ آیا یہ کہیں زیادہ مشکل نہ ہو رہی ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ جو تقلید کا ہے، آغای خوئی کی عبارت ہے، بلکہ میں آغای سیستانی کی عبارت جو چونکہ گروپ میں بھی ان کی پی ڈی ایف جو ہے وہ شیئر ہوئی تھی، تو اکثر آپ لوگ کے سامنے جو کتاب کھلی ہوگی وہ شاید آغای سیستانی کی ہوگی، تو میں فی الحال جو مین کتاب کو جو فالو رکھیں گے ہم وہ آغای سیستانی کو رکھیں گے۔ جہاں جہاں آغای خوئی کا کوئی اختلاف ہوگا یا کوئی اور آغای خوئی کی بات ہوگی تو اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ آغای سیستانی کی عبارت ہے کہ یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبۃ الاجتہاد ان یکون فی جمیع عباداتہ و معاملاتہ و سائر افعالہ و طرقہ مقلدا او محتاطا۔ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف جس پر تکلیف ہے، جس پر شرعی ذمہ داری ہے۔ اس سے کون ایگزیمپٹ ہو جاتے ہیں، کون نکل جاتے ہیں؟ اس سے نکل جاتے ہیں جو نابالغ بچے ہیں، جو دیوانے لوگ ہیں، یہ لوگ اس سے ایگزیمپٹ ہو جاتے ہیں۔ مکلف یعنی جس کو شرعی تکلیف ہے، یعنی جس کو شرعی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جن کے اوپر شرعی ذمہ داری ہیں، وہ مکلف کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر مکلف کے اوپر واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ من لم یبلغ رتبۃ الاجتہاد، یعنی جو شخص رتبہ اجتہاد تک نہیں پہنچا، جو شخص مجتہد نہیں ہے، ان کے پاس اس کے بعد دو اور مزید آپشن باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجتہد بن گیا تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مجتہد نہیں ہے، اگر کوئی شخص مجتہد نہیں ہے تو وہ یا تو مقلد بن جائے یعنی تقلید کرنے والا بن جائے، یا احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط پر عمل کرے کہ اس کو انشاءاللہ آگے جا کے خود ان لوگوں نے آگے ڈسکس کیا ہے، تو ہم وہاں پر اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خوب، واجب ہے تقلید کرنا۔ کن چیزوں میں ہم تقلید کریں؟ فرماتے ہیں کہ فی جمیع عباداتہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں۔ توجہ کریں، عبادات کس کو کہتے ہیں؟ منہاج الصالحین کے 3 پارٹس میں عام طور پر ڈسکس کیا ہے۔ ویسے تو فقہ میں احکامات شریعہ میں 4 پارٹس ہیں، لیکن فی الحال ہم 2 یا 3 کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے عبادات۔ عبادات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادات کی ڈیفینیشن یہ ہے
جس میں قصد قربت ضروری ہے. قصد قربت یعنی قربتاً اللہ، اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، یا بغیر قصد کے اگر ہم نے ایسے ہی عبادت کو انجام دے دیں، حکم خدا انجام دینے کی نیت سے نہ ہو. مثال کے طور پر میں نے 4 رکعت نماز پڑھی، ظہر کی نیت سے ہی پڑھی، لیکن میری یہ نیت ہے کہ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ عبادت صحیح نہیں ہوگی. تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یعنی جس میں قصد قربت یعنی قربت اللہ کی نیت کمپلسری ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت. اس کو کہتے ہیں عبادت. جیسے نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ میں اختلاف ہے، بالخصوص زکوٰۃ فطرہ میں آگئی سیستانی قصد قربت کہتے ہیں کہ ضروری ہے. یہ فرسٹ ٹائم جو وہ شاید آپ لوگ سن رہے ہو کہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر نہیں کرے گا تو اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، لیکن گنہگار ہوگا، لیکن پیمنٹ ہو جائے گی، لیکن گنہگار ہو جائے گا. بہرحال زکوٰۃ بھی عبادات میں ہی ہے، اور اس میں بھی قصد قربت واجب ہے. اگر نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، لیکن عبادت صحیح ہے. فقط زکوٰۃ میں آگے سیستہ نہیں کہتے کہ عبادت صحیح ہے. باقی عبادتوں میں اگر قصد قربت اگر نہیں ہوا، جیسے نماز، وضو، غسل، تیمم، روزہ، حج، خمس، اگر اس میں قصد قربت اگر نہیں ہوا تو عبادت بھی باطل ہو جائے گی. بس عبادات کس کو کہتے ہیں؟ عبادات یعنی جس میں قصد قربت کمپلسری ہے، قصد قربت ضروری ہے، اس کو عبادات کہتے ہیں. معاملات کس کو کہتے ہیں؟ معاملات اس کو پھر 3 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. فی الحال ہم اس 3 حصوں میں نہیں پڑھتے، اور کسی اور مناسبت پہ ہم اس کی تفصیل بیان کر دیں گے. کہ جس میں قصد قربت ضروری نہیں ہے، جیسے خرید و فروخت، جیسے کسی کو کوئی چیز رینٹ پر، اجارے پر دینا. آپ اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے نہیں کر رہے، ایسے ہی آپ کمانے کے لیے اجارے پر دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اجارے پر دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو معاملات اس عبادات کے اگینسٹ میں ہیں. وسائر افعالہ وترکہ، افعال یعنی ایکشن، کام. ترک یعنی انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عبادات میں تقلید ضروری ہے، معاملات میں، معاملات جس میں قصد قربت نہیں ہے، اس کی 2 4 5 مثالیں دے دوں. خرید و فروخت، اجارہ کرائے پر دینا، نکاح، طلاق، نظر، قسم، عہد، وصیت. خوب، یہ کسی کو قرضہ دینا، یہ سب عبادات میں نہیں ہے. بس عبادات میں بھی تقلید ہونی چاہیے، اسی طریقے سے معاملات میں بھی تقلید ہونی چاہیے. اور تیسرا وسائر افعالی، اور انسان جو بھی اس کا ایکشن ہے، جو بھی اس کا ایکشن ہے، جو بھی اس کا کام ہے، اس میں اس کی تقلید ہونی چاہیے. تقلید ہونی چاہیے یعنی آیا یہ ایکشن جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ کام حلال ہے یا حلال نہیں ہے. صحیح نا؟ مثال کے طور پر اب اس کی ایگزامپل دے دوں. مثال کے طور پر یہ مشروب، یہ لیکوڈ، اس کا پینا جائز ہے جائز ہے. اب یہ معاملات میں نہیں ہے، یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہے. صحیح نا؟ تو اب یہ مثال کے طور پر یہ مشروب جائز ہے جائز نہیں ہے. تو جتنے بھی انسان کے ایکشن ہیں اس میں بھی تقلید ہونی چاہیے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کیا ہے وہ واجب کام کو تو نہیں چھوڑ رہا ہے، یا حرام کام کو تو انجام نہیں دے رہا ہے. یا اسی طرح سے ترک یعنی انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی جہاں پر انسان کو کچھ کرنا چاہیے تھا. مثال کے دوں، مثال کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کا ایک ایکشن ہے، کسی کو واجب کا حکم دینا یا گناہ سے بچانا، یہ آپ کا ایک ایکشن ہے. اگر کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے یا واجب کو چھوڑا جا رہا ہے، اب میں خاموش بیٹھا ہوں، تو یہ ترک ہے. آیا یہ میرا ترک کر دینا ترک،
آیا یہ میرا چھوڑ دینا جائز ہے یعنی بولنا واجب ہے یہاں پر. تو اس کو کہا جائے گا تو رک. تو انسان کچھ کر رہا ہو کچھ نہ کر رہا ہو، عبادات ہو معاملات ہو کچھ بھی ہو، اس میں بیسیکلی 3 چیزیں واجب ہیں. یا انسان مجتہد ہو، اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ یا تو وہ تقلید کریں جس کی ڈیٹیلز آگے جا کے بیان کریں گے، یا پھر وہ احتیاط پر عمل کریں. احتیاط پر عمل کریں کہ احتیاط کس کو کہتے ہیں یہ بھی آگے جا کے اس کے انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی. خوب یہاں تک تو یہ بات انہوں نے ایک جنرل قانون اور جنرل رول بیان کر دیا. خوب اللہ سے آ کر اللہ یحصل لہ العلم، اللہ سے کر ایک ایکسیپشن دیتے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے، کہتے کہ ہاں ایک جگہ ایکسیپشن ہے کہ آپ تقلید بھی نہ کریں، مجتہد بھی نہیں ہے، تقلید بھی نہ کریں اور احتیاط پر بھی عمل نہ کریں. وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ ڈھونڈے ایسی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ضروریات دین، ضروریات مذہب. نہیں معذرت کے ساتھ ہاں صحیح ہے. الا یحصل لہ العلم. خوب پہلے ابتدائی طور پر کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ ضروریات دین آگے کی عبارت میں آ رہا ہے الا یحصل لہ العلم بان لا یلزم من فعل و ترکی مخالفۃ لحکم الزامی. اچھا میرا یہ خیال ہے، آپ لوگ مجھے اس میں کہیے گا کہ نیکسٹ بلکہ ابھی سے ہی میں یہ عبارت پڑھوں گا تو آپ لوگ کے لیے مزید پیچیدگی ہوگی، تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا. مجھے بات کو ٹف کرنے میں مزہ آتا ہے، تو اگر آپ محسوس کریں کہ زیادہ بات ٹف ہو رہی ہے، بلکہ میں خود بھی یہ کوشش کروں گا کہ میں عبارت اس طرح نہیں پڑھوں کہ آپ کے لیے جو کہ وہ پتہ چلا کہ عبارت بھی ایک پڑھی جا رہی ہے، پھر اس کو چونکہ جو حوزے علمیہ کے جو طالب علم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر جو کہ وہ ڈسکس کیا جائے، ایک ایک لفظ کے اوپر جو کہ بات کی جائے. تو طالب علموں کے لیے جب پڑھایا جاتا ہے تو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے جس طرح میں بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو کہ میں اس طریقے سے عبارت سے نہ پڑھوں تاکہ جو کو زیادہ بات پیچیدہ نہ ہو. یہاں تک تو یہ بات آ گئی. اللہ سے ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں. وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کسی شخص کو یقین حاصل ہو جائے، کس بات کا یقین حاصل ہو جائے؟ علم حاصل ہو جائے، علم یقین حاصل ہو جائے. کیا؟ کہ اس کے اس کام کرنے سے کوئی حکم خدا کی مخالفت نہیں ہے، یا اس چیز کو چھوڑ دینے سے حکم خدا کی کوئی مخالفت نہیں ہے، تو پھر واجب نہیں کہ وہ تقلید کرے. مثال خود بیان کرتے ہیں آگے. اچھا یہ عام طور پر یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟ مگر ہم لوح محفوظ پڑھ لیں، جبرائیل نازل ہو رہے ہیں سلام اللہ علیہ. عام طور پر یہ یقین عام طور پر یہ نہیں ہے. لہذا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے او دوسرا ایکسیپشن، یا تو انسان کو کسی طریقے سے بھی یقین ہو جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے. اچھا وہ عوامی والا حلال نہیں، کیونکہ عوام کو جلدی اطمینان ہو جاتا ہے، عوام کو جلدی یقین آ جاتا ہے. نہیں، واقعی حقیقت میں انسان کو یقین ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے، یا میں خاموش بیٹھا ہوں کوئی کسی حکم خدا کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں. خلاصہ یہ کہ اگر کسی طریقے سے بھی اگر یقین حاصل ہو گیا، صحیح. دوسرا پارٹ ایکسیپشن کا، یا وہ چیز ضروریات دین اور ضروریات مذہب میں سے ہو. اب یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. ضروریات یعنی واضحات میں سے ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، یا دین کا پارٹ ہے یا مذہب کا پارٹ ہے. دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ دین ضروریات دین یعنی اسلام، ضروریات مذہب یعنی تشیع شیعت. توجہ فرماتے ہیں، ضروریات دین
یعنی اسلام، یعنی اسلام میں یہ بات واضحات میں سے اتنا واضح ہے کہ نہ مجتہد بننے کی ضرورت ہے، نہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے، نہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز ظہر کا واجب ہونا، مگر میں نماز ظہر کے واجب ہونے کے لیے مگر استفتاء کروں گا میں اگر اس سیستانی سے کہ نماز ظہر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ نہیں، واضحات میں سے یہ ہے ضروریات دین کا حصہ ہے. دین یعنی اسلام. یہ بات یہ ضروریات مذہب میں سے، مذہب تشیع کے ضروریات میں سے ہے. اب جیسے اس کی مثال، مال اس کی مثال عام طور پر تو خمس کی دی جاتی ہے، لیکن ابھی فی الحال خمسی پر اکتفا کریں. میں مثال جو میرے ذہن میں مثلا متع، یہ بڑی بھونڈی سی مثال آ گئی، فی الحال میرے پاس یہی ایک مثال تھی. مثلا متع یعنی خمس. کہیں مولانا آپ نے خمس کے متع کی طرف کیوں آ گئے؟ تو خمس ممکن ہے غیبت کے زمانے میں ایک قلیل علماء اس میں ممکن ہے کچھ اختلافات موجود ہوں، اس لیے میں نے متع کی مثال سے تھوڑا سا، ورنہ عام طور پر ضرورت مذہب میں خمسی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن میں نے اس کو دینے سے اجتناب کیا. اس کی بہترین مثال، بہترین جو ہے وہ ایگزامپل کے اعتبار سے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، متع کا جائز ہونا. یہ متع مسلمات مذہب تشیع میں سے ہے، ضروریات مذہب میں سے ہے. یا جیسے بہت سارے مستحبات ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز شب، اس میں کوئی، یا بہت سارے مباح، پانی پینا ایک عام سرکمٹینس اور ایک عام حالات میں پانی پینا. مگر آج تک کسی نے کسی توضیح المسائل میں مسئلہ چیک کیا، کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، مجتہد سے سوال کیا کہ آیا خود پانی پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہاں، کسی اور کا مال ہو تو الگ بات ہے، روزے کی حالت ہو تو ایک الگ بات ہے، نماز کی حالت ہو تو ایک الگ بات ہے. ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ طواف میں سوال کر رہا ہوں پانی پینا جائز نہیں، ایک عام حالات میں. اب یہ ضروریات دین میں سے کہ پانی پینا جائز ہے. ٹہلنا، چلنا پھرنا ایک مباح زمین پر، یہ ضرورت. بس ان چیزوں میں نہ مجتہد بننے کی ضرورت ہے، نہ تقلید کی ضرورت ہے، نہ احتیاط ضروری ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خوب یہاں تک جو ہے وہ یہ ایکسیپشن جو ہے وہ بیان ہو گیا، اور کوئی کا بھی تقریباً جو ہے وہ اسی قسم کا بیان ہے. اگرچہ سیستانی کی عبارت تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ تھی، لیکن خوئی اور آگے سیستانی جو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عمل و غیر مجتہد بلا تقلید ولا احتیاط باطل. اب یہ ایک بہت ہی زبان زد سینٹنس ہے، ایک عمومی جملہ ہے کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہے. تقلید کے بغیر اعمال باطل ہے. کیا مطلب ہے تقلید کے بغیر اعمال باطل ہے؟ یعنی جس طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے بغیر وضو اور تیمم کے اور غسل کے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر کوئی شخص جو کہ وہ بغیر تقلید کے اگر عبادات کو انجام دے تو وہ صفر، زیرو. ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب آئیے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ توجہ کیجیے گا. در حقیقت کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ تقلید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. در حقیقت ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟
در حقیقت ہم تقلید کرتے ہیں اس لیے تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اعمال لوح محفوظ کی طرح ہیں کے مطابق ہے. آپ کیا مائک آف ہو گیا؟ سوری، معاف کیجیے گا. خوب، ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا عمل لوح محفوظ کے مطابق ہے. ہمارا عمل فقہ امام صادق علیہ السلام کے مطابق ہے. یہ اصل بنیاد ہے. یعنی ہمیں اس طریقے سے عبادات کو انجام دینا ہے جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. امام صادق علیہ السلام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ چونکہ اکثر فقہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے، اس لیے امام صادق علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں میں. خوب، یہ تو ہماری سب سے بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے. اس سے بڑھ کر کہوں، لوح محفوظ کے مطابق ہم کو عبادت کو انجام دینا ہے. خوب، اچھا، اب نہ ہمارے لوح محفوظ کا مطالعہ ہے، نہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، نہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا واٹس ایپ نمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اب سیکنڈ سٹیپ پر آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں جو ابھی فی الحال ہمارے پاس موجود ہے، وسائل الشیعہ یہ ایک فقہی کتاب ہے جو احادیث کے اوپر، پوری احادیث کے اوپر ہے. وسائل الشیعہ شیخ العملی کی کتاب ہے. اپروکسیمیٹلی 55 to 60,000 روایات ہے، فقہ کی روایات ہے. خوب، اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ چلیں، جو ہم لوح محفوظ کو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تو ہم پر نازل نہیں ہوتے ہیں، امام کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب سیکنڈ سٹیپ پر کیا ہے کہ یہ جو وسائل الشیعہ میں روایات امام صادق اور امام باقر اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم اس میں سے حکم خدا کو نکالیں. یہ بھی ہر شخص کے لیے تو پاسبل نہیں ہے. قرآن اور حدیث سے حکم خدا کو نکالنا کھیل تو نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ ایک حدیث کو لے کر ہم جو وہ حکم خدا نکال لیں. وہ تو پورے 60,000 روایات، اس میں بھی جو اس کی پہلی بنیادیں ہیں کہ کس طریقے سے عربی سمجھنا، عربی پڑھنا، اور جو بھی اس کا طریقہ کار اجتہاد کا، اب یہ کراس بن گیا، یہ پاسبل نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یا تو آپ اس طریقے سے احتیاط اور پرفیکشن کے ساتھ عمل کریں کہ آپ قرآن اٹھا کر کہہ سکیں کہ میں نے لوح محفوظ کے مطابق عمل کر لیا، کہ جو تقریباً امپاسبل ہے. لہذا آخری آپشن باقی رہ جاتا ہے تقلید. تو در حقیقت ہم تقلید کرتے کیوں ہیں؟ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم 100% لوح محفوظ کو حاصل نہیں کر سکتے. 100% ہم جو امام صادق علیہ السلام کا دین تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. 100% ہم قرآن اور حدیث سے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا توجہ کریں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یا ہمارے پاس حجت ہونی چاہیے. ان دو چیزوں کے درمیان ڈفرنس یاد رکھیے گا. معلوم ہونا چاہیے یا ہمارے پاس حجت ہونی چاہیے. معلوم یعنی میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں، یا ڈائریکٹ امام سے میں نے ڈائریکٹ سنا تو مجھے معلوم ہے، یا میرے پاس ایک حجت ہو. حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت اس کو کہتے ہیں قیامت کے دن خدا مجھ سے اس سے زیادہ سوال نہیں کرے گا. خدا مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے لوح محفوظ کے مطابق کیوں نہیں کیا. تم نے جو کہ وہ 1400 سال پہلے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، کیوں اس کے مطابق تم نے نہیں کیا؟ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. لہٰذا وہ چیز جو میرے لیے پاسبل تھی، یا تو خود مجتہد بن جاؤں، کہ خب یہ بھی ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اب آخری جو اسٹیج بچ جاتا ہے وہ ہے تقلید کا، کہ جس میں یہ کنڈیشنز کی، جن کنڈیشن کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے،
یہ ساری کنڈیشن ہو اور خدا کے حکم کو نکالنے میں قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہو اور اس میں بھی وہ ایکسپرٹ ہو، تو اب مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا عمل منیمم اس مجتہد کے مطابق ہے کہ جس کو مجھے آج فالو کرنا چاہیے تھا، تاکہ قیامت کے دن اگر میں یقین نہ ہو تو کم از کم میرے پاس کیا ہو، حجت ہونی چاہیے۔ اب یہ مطلب ہے کہ عمل بلا تقلید باطل، کہ تقلید اور اجتہاد کے بغیر عمل باطل ہے، یعنی کوسچن مارک ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں ہوا میں عمل انجام دیتا رہوں۔ اللہ کریم، اللہ غفور الرحیم، نہیں، اللہ غفور الرحیم یقینی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر اللہ غفور رحیم کا یہی مطلب تھا تو خدا نبی اور انبیاء کو بھی نہ بھیجتا، چھوڑ دیتا مجھے، جس طریقے سے زندگی گزارنی اللہ غفور رحیم ہے۔ خدا جو وہ اتنا اہتمام کر رہا ہے، انبیاء کو بھیجا، آئمہ کو بھیجا، امام ایک حکم بیان کر رہے ہیں، تو کس کے لیے؟ فارغ لوگوں کے لیے، یعنی جو عبادت کر رہے ہیں، جو تقلید کر رہے ہیں، جو توضیح مسائل پڑھ رہے ہیں، وہ فارغ لوگ ہیں؟ نہیں۔ بس یہ مطلب ہے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے۔ یہ تو میں نے جو پہلی لائن تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ عمل و غیر المجتہد بلا تقلید ولا احتیاط باطل۔ کیا مطلب ہے باطل؟ خود بیان کرتے ہیں۔ اب یہ 2 منٹ اوپر لے لوں تاکہ یہ مسئلہ کمپلیٹ کر دوں، ورنہ پھر مجھے اگلے کلاس میں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ بمعنی انہو، کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے۔ چلیں میں اس کو آج یہیں تک اسٹاپ کرتا ہوں، کل میں انشاءاللہ جو کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ یہ مطلب کیا ہے، مزید اس کی انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا۔ اب آج کی گفتگو میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کسی کو اگر کوئی فیڈ بیک بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحیح ہو، یہ ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا کہ آڈیو انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں ڈال دوں گا، کیونکہ ویسے ہی میرا خیال ہے کافی جو وہ بھاری ہو چکا ہے۔ کہ سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو تیسری لائن میں آیا ہے وَلَوْ مِثْلُ حُرْمَةِ التَّشْرِيعِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں نے جان بوجھ کے جو کہ وہ چھوڑا تھا تاکہ جو کہ وہ زیادہ جو کہ ہیوی ڈوز نہ ہو جائیں۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں اسی کی وضاحت کر دیتا ہوں، ورنہ اس کو میں گروپ میں ڈال دوں گا، اور اگر کسی کا کوئی اور سمپل سوال ہے تو وہ ابھی پوچھ لیں، ورنہ جو کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ مولانا جی ایک سمپل سوال جو میرا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو کیٹیگریز بتائی اس میں آپ نے ایک کیٹیگری بتائی کہ معاملات ہیں اور ایک عبادات ہیں، تو اگر معاملات میں بھی نیت کا کچھ اس میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ عبادات ہو جاتی ہیں؟ صحیح، یہ جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں اس کی آپ کی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو واجب و حرام کیٹیگریز میں نہیں آتی ہے، حتیٰ مستحب کی بلکہ حتیٰ نہیں، مستحب اور مکروہ کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتی، لیکن یہ پاسبل ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مباح عمل کو ایک مستحب عمل میں شفٹ کر سکتا ہے اور اس کو مستحب عمل بنا سکتا ہے۔ اب یہ زبان سے نہیں ہوتا ہے، واقعیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کا تو ایک مباح عمل ہے، مثال کے طور پر گاڑی کا خریدنا، تو گاڑی خریدوں نہ خریدوں مثلا ایک حد تک مباح عمل ہے، لیکن ایک شخص گاڑی خریدتا ہے تاکہ مثال کے طور پر جو ہے وہ مثلا مسجد جانے میں اس کو آسانی ہوگی، امام بارگاہ میں جانے میں آسانی ہوگی، اب اس کا یہی گاڑی کا خریدنا اس قصد و نیت سے یہ مستحب بن گیا۔ یا اسی طرح کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے، لیکن انسان اس نیت سے کھاتا ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا
تو عبادات میں طاقت و تقویت حاصل ہوگی، تو یہ اس کا، یا جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ یہ بہت زیادہ پریکٹیکل مثال ہے بالخصوص بہرحال کہ پریکٹیکل مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایکسرسائز کرتا ہے، اب ایک دفعہ انسان ایکسرسائز کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، ایک دفعہ انسان ایکسرسائز کرتا ہے اپنے باڈی کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا عبادات میں سستی نہ ہو، عبادات میں مثال کے طور پر یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، اشارے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ نہ ہو، اپنا ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو کوئی عبادت میں سستی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مستحب نمازوں کو انجام دے سکے، تو یہ مباح کام ان نیتوں سے مستحب بن جاتا ہے، یعنی عبادت بن جاتا ہے، عبادت کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، تو سوالات بھی بظاہر آ نہیں رہے، تو آپ وہ مسئلے کی بقیہ وضاحت اگر کر صحیح خوب دیکھیں کیا ہے، کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ یا تو وہ تقلید کرے یا مجتہد ہو یا توجہ کریں کیا بیان کیا کہ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ تمام چیزوں میں یا مجتہد ہو یا تقلید کرے یا احتیاط پہ عمل کرے۔ ایک ایکسیپشن بیان کی، وہ ایکسیپشن کیا تھی؟ مگر یہ کہ کسی کو یقین حاصل ہو جائے۔ کس بات کا یقین حاصل ہو جائے؟ کہ اس کا بغیر تقلید کے، بغیر اجتہاد کے اور بغیر احتیاط کے وہ یہ جو کام کر رہا ہے کسی حکم الزامی کی مخالفت نہیں ہے۔ آپ کے پاس احکامات کی کتنی قسمیں؟ 5: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ 5 ہے۔ ان 5 میں 2 حکم الزامی ہیں، یعنی کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک واجب اور ایک حرام۔ واجب ضروری ہے کہ انسان انجام دے، حرام ضروری ہے کہ انسان چھوڑ دے۔ بس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اجتہاد بھی نہیں کرتا، تقلید بھی نہیں کرتا، احتیاط بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی حکم الزامی کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، اس کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے کہ نہ کوئی واجب چھوٹا ہے، نہ کوئی حرام انجام دیا ہے۔ صحیح، یہاں تک تو یہ عبارت واضح ہو گئی۔ الا ان يحصل له العلم، مگر کہ اس کو علم حاصل ہو جائے، بأنه لا يلزم من فعل او ترکه، کہ اس کے اس کام کو انجام دینے سے یا چھوڑنے سے کوئی حکم الزامی کی مخالفت نہیں ہوئی ہے۔ صحیح، ولو مثل حرمت التشریع۔ خوب توجہ کریں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک کام، اب میں یہاں پر مجبوری ہے میری، حرام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ حرام حرام ذاتی ہے، ایک دفعہ حرام حرام تشریعی ہے۔ حرام ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بذات خود وہ چیز حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، مومن کے اوپر یا کلن تہمت لگانا، مومن کی توہین کرنا۔ صحیح، یہ حرام ذاتی ہے، یعنی بذات خود یہ حرام ہے۔ بعض چیزیں بذات خود حرام نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نیت کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب نیت کی وجہ سے؟ مثلا اگزامپل دوں میں آپ کو، مثلا چلے میں ایک پریکٹیکل مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔
अभी मेरे जहन में यही मिसाल आई है, लिहाजा इस मिसाल को, बल्कि नहीं चलें थोड़ी सी चेंज करके मिसाल दूँ। मुसाफिर ट्रैवलर शख्स के लिए, मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा रखना क्या है? हराम है। जो मुसाफिर है और वो कसीर सफ़र भी ना हो और वो बाकी सारी चीज़ें भी ना हो, खुद मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना क्या है? हराम है। अब आपसे सवाल, हराम ज़ाती है या हराम तशरीई है? हराम ज़ाती हो तो क्या हो जाए कि आपने अगर ट्रैवलिंग में, सफ़र में अगर रोज़ा रखा और अज़ान सुबह से लेकर मगरिब तक आपने तमाम मुफ्तिरात से बचे, तो ये रोज़ा हो गया हराम ज़ाती है, तो ये हराम है। हराम ज़ाती है तो ये हराम है। अगर ये हराम ज़ाती ना हो बल्कि हराम तशरीई हो तो क्या है? हराम तशरीई का मतलब क्या है? तशरीई किसको कहते हैं? खुद पहले देखिए, तशरीई किसको कहते हैं? तशरीई यानी किसी चीज को शरई बना देना, शरीयत में कोई चीज दाखिल कर देना। आसान अल्फाज में हमारी उर्दू जबान में इसको क्या कहेंगे, अगरचे अरबी में भी कहते हैं, बिदअत। बिदअत किसी चीज को दीन में दाखिल कर देना। अब एक शख्स हालत मुसाफिरत में कहे कि खुदा या तेरा हुक्म है कि मैं सफर की हालत में रोजा रखूं, ये बिदअत है। खुदा कहेगा मैंने कब कहा तुम्हें? तो रोजा रखना आया हुर्मत जाती है या ये कि हुर्मत तशरीई है कि अगर मैं क़स्द क़ुर्बत के साथ और इस नीयत के साथ रोजा रखूं कि खुदा या तेरा हुक्म है इसलिए रोजा रख रहा हूं, तो हराम हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? आप कहें मौलाना रोजा रखना तो वरना फायदा क्या बगैर क़स्द क़ुर्बत के? बगैर क़स्द क़ुर्बत के रोजे का फायदा क्या हुआ? अब एक एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल दूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर आपको मसला नहीं मालूम है, आपको मसला शरई नहीं मालूम है, आपको ये मालूम है कि मक्के में नमाज चॉइस है कि 4 रकत पढ़ें या 2 रकत पढ़ें। अब आपको बैठे बैठे डाउट हो गया कि नमाज में तो इख्तियार है, क्या रोजे में भी इख्तियार है या नहीं है? अगर ट्रैवलर शख्स के लिए रोजा रखना हराम जाती होगा तो वाजिब है कि वो सवाल करे मुजतहिद से, रोजा नहीं रख सकता है। और अगर हराम तशरीई हो, हराम तशरीई का मतलब क्या है कि खुदाया तेरा हुक्म है तो मैं रोजा रख रहा हूं। अब मुझे तो खुद डाउट है, लिहाजा मैं क्या नियत करता हूं? मैं करता हूं कि खुदाया अगर शायद तेरा हुक्म होगा तो मेरा रोजा सही हो जाएगा। तो वाज़ेह हुआ कि हुर्मत ज़ाती है तो ये है, हुर्मत तशरीई तो ये है। हुर्मत ज़ाती होगा तो रोज़ा रखना हर हाल में हराम है, हुर्मत तशरीई होगा तो मैं रजान रोज़ा रख लूँ सही है, हुर्मत तशरीई होगा तो रजान रोज़ा रख लूँ सही है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंसान को इल्म हासिल हो जाए कि कोई हुक्म इल्ज़ामी की मुखालफत नहीं है, हत्ता ये कि कोई हुर्मत तशरीई भी इससे लाजिम ना आ रहा हो, इससे मेरे इस अमल से हुर्मत तशरीई भी लाजिम ना आ रहा हो। बस इस हद तक मैं फिलहाल जो को आपको समझा रहा हूं कि मेरा बगैर तकलीद के, बगैर इज्तिहाद के और बगैर एहतियात के अगर मुझे इल्म है कि मैं कोई हुक्म इल्ज़ामी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, हत्ता उस हुक्म इल्ज़ामी में हुर्मत तशरीई जैसी की भी मुखालफत नहीं है, तो फिर मेरी तकलीद की भी ज़रूरत नहीं है, इज्तिहाद की भी ज़रूरत नहीं है और एहतियात की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये इस इबारत का मतलब था कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वाज़ेह नहीं कर सकाऊंगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो कि वो फ़िलहाल मुश्किल है। जी अब अगर किसी का कोई और सवाल है तो सही है, वरना
صاحب سوال تھا یہ جو آپ نے رجعان کی ایک مثال دی ہے، تو رجعان کی تقریب نیت کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہونا ضروری ہے کیا؟ خوب، یہ دیکھیں، یہ آپ کا ایک سوال ہے. میں آپ کے اس سوال کو تھوڑا سا واضح کر دوں، شاید ممکن ہے لوگوں کے لیے سوال واضح نہ ہوا ہو. کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا رجا کے لیے کوئی ایک بیس ہونا ضروری ہے، پاسبلٹی ہونا ضروری ہے، یا ایسے بیٹھے بیٹھے رجا کر لوں؟ یہی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. خوب، اگر چانس ہے کہ شاید یہ حکم خدا ہو، وہاں پہ رجا ہو سکتا ہے. شاید حکم خدا ہو، وہاں پہ رجا ہو سکتا ہے. شاید امام نے یہ دعا کہی ہو، وہاں پہ حکم ہے، وہاں پہ رجا ہو سکتا ہے. رجا یعنی امید. آپ زبردستی ٹھونس نہیں رہے کسی چیز کو دین میں کسی چیز کو زبردستی ڈال نہیں رہے ہیں. تشریح کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مطلب آپ کوئی چیز خدا کی طرف نسبت دیں کہ خدا نے یہ بات کہی ہے. اب یہ جب ایک بندے کے نسبت یہ بات، یہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے، تو خدا کی طرف جو ایک ایسی بات کی نسبت دینا جو آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ کیسے نسبت دے سکتے ہیں؟ لہذا جہاں پاسبلٹی ہے، ہاں یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پاسبل کہ حرام ہو، حرام ذاتی ہو، تو وہاں پہ ظاہر اوبیسلی واضح ہے کہ وہاں پہ رجا نہیں چلے گا. باقی صورتوں میں جہاں چانس ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ حرام تو قطعا نہیں ہے، چانس ہے کہ شاید یہ مستحب ہو، شاید یہ حکم خدا ہو، شاید، تو وہاں پہ جو کو رجا ہو سکتا ہے. چاہے اس کے پیچھے، اس کے بیک میں آپ کے پاس کوئی روایت بھی نہ ہو، کوئی عالم کا قول بھی موجود نہ ہو، پاسبلٹی ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا، وہ وہاں پر جو کو رجا آ جائے گا. تو جیسے مطلب دعاؤں کی کتابوں میں کچھ نمازیں لکھی ہوئی ہیں، مجتہد کی کتاب میں رسالہ امیریہ میں ذکر نہیں ہے، لیکن پرانے مجتہدین کے ریفرنس سے کوئی نماز یا کوئی دعا یا کوئی ایسا عمل لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو پھر ہم رجا کی نیت سے کر 100% بغیر کسی شک و شبے کے. یہ تو پھر بھی جو کہ وہ کسی نے بیان کی نا، آپ جو وہ مثال کے طور پر جو کہ وہ اصلا پرانے کسی عالم نے بھی بیان نہیں کی، جو وہ کسی نے بھی جو کو اپنے کہیں مفاد الجنان کسی دعاؤں کی کتابوں میں نہیں ہے. آپ کو جو وہ کسی بابا جی نے کہا کہ یہ ایک دعا پڑھیں اور وہ جو وہ آپ انجام دیں تو مثلا وہ کچھ بھی ہوگا، آپ رجان انجام دے رہے ہیں، بس یہ کمپلسری ہے کہ وہ حرام کیٹیگری میں نہ ہو. یہ یقین ہے کہ حرام تو نہیں ہے، پھر باقی چیزوں کو آپ اگر چاند سے کہ یہ چیز مستحب ہو سکتی ہے، آپ اس کو رجان انجام دے دیں. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہے. مثال دے دوں میں، چلے آپ کو ایک بات کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کیا ایسی مثال دوں جو خود ہی بنائی ہوئی ہو، یعنی جو روایت میں معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک اس احتمال کی بنا پر، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز بیان کر دوں، خیر یہ تو ہم بہت باہر چلے جائیں گے، لیکن بعض چیزیں، بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں جو ایک جنرل قانون کے انڈر میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اہل بیت کا احترام. اب معلوم ہے کسی روایت میں مسئلہ نہیں آیا کہ امام صادق علیہ السلام کا کہیں نام لکھا ہے تو اس کا چومنا مستحب ہے، کسی روایت میں نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک رول ہے. کیا ہے رول؟ کہ آل محمد علیہ السلام کا احترام مستحب ہے. اب آپ جو کہ امام صادق علیہ السلام کا کہیں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو آنکھوں سے لگایا، چوما، تو یہ جو کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، شاید اس میں داخل ہو جائے، یا کسی اور میں داخل ہو جائے گا کہ آپ نے ائمہ کا احترام کیا. تو یہ اب یہ چیزیں، بعض چیزیں ممکن ہے کسی کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو جائے، تو آپ اس کو سمپل جو کو رجان انجام دے دیں، سیف سائڈ ہے، کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے.
सही, मेरे ख्याल से काफ़ी है. कमला फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा दर्स के सेक्शन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हाँ सवालात को फिर उसी हिसाब से. सही है. वरना सवालात के लिए हमारे पास जो वो ग्रुप भी रहेगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम जो उसको जवाब डाल देंगे, तो मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह. अच्छी बात है. किसी को कोई सवाल हो तो पूछ. ठीक है, जो फिर अच्छी बात है. कल इंशाल्लाह दुआ से.